बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद बशीर चौधरी और आज मेरे सेशन में जो शख्सियत मौजूद हैं, बरतानिया के शहर वाल्सल से 3 बार कौंसलर मुंतखब हुए। मेरी मुराद वहीद रासब साहब, जो इन दिनों अपने आबाई शहर मीरपुर में हैं, और हमने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इनसे बरतानिया के हवाले से और स्पेशली बरतानिया और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कंपैरिजन है वो करने की कोशिश करेंगे। इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। वहीद साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू ठीक वेरी है सर। मच। अल्लाह का बड़ा शुक्र। कब आए सर मीरपुर? जी, मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए मुझे आए हुए। मैं अपनी वालदा साहिबा के साथ आया हूँ, तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ यहाँ पे आने का, और आई लव अक्सर मीरपुर। देखते हैं कि आप कुछ अरसे के बाद जी जी, अपने आबाई शहर में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में होते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हर साल 2 साल के बाद आता हूँ। मुझे इस खित्ते से प्यार है। मीरपुर बहुत अच्छा शहर है। आज़ाद कश्मीर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान हमारा दिल है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी दिल है, और हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में रहें, इस मुल्क की खिदमत करें। और ये बहुत अच्छा मुल्क है, अच्छा मौसम है, अच्छा फ्रूट है यहाँ। आदि तो हमारी जो बीमारियाँ होती हैं यहाँ आने से नेचुरल विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक। मुझे यहाँ पे इंजॉय करने का बहुत मौका मिलता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ एक्सेलेंट। तो सर, कब आप बरतानिया गए और बरतानिया में आपने अभी इस वक्त आप करंट एक काउंसलर हैं, और क्या बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? और स्पेशली जो एक फ़ौरन तो आप काउंसलर नहीं बन गए, कोई एक मेहनत है, अपने हलके में आपने डिलीवर किया होगा। सियासत में एंट्री कब हुई? ज़रा हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे सर? जी, मैं छोटा सा था तो इंग्लैंड चला गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया, वहाँ भी मैं पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने बर्मिंघम सिटी काउंसिल में जॉब की। फिर वहाँ से अभी मैं रिटायर हूँ बर्मिंघम काउंसिल से। फिर उसके बाद मैं ने हाउसिंग एसोसिएशन में जॉब की। अब भी मैं जॉब करता हूँ, और उसके साथ मैं वाल्सल में काउंसलर हूँ। मैं तक 2018 में इलेक्ट हुआ था कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पे, और ये मेरे लिए ऑनर था, मेरी कम्युनिटी के लिए ऑनर था। तो मैंने जब इलेक्शन लड़े, पहला इलेक्शन हुआ तो मैंने अच्छी मेजॉरिटी से मैं जीता। फिर दूसरे से भी मैं अच्छी मेजॉरिटी में जीता। तीसरी वक्त भी मैंने अच्छी मेजॉरिटी में आप लगातार 3 इलेक्शन ये जीत चुके हैं। जी। तो मैं हमेशा यही मेरी कोशिश रही है कि हम अपने जो उस हलके के रेजिडेंट हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, कश्मीरी पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस भी हैं, अफ्रो कैरिबियन भी है, अंग्रेज़ कम्युनिटी भी है, हम सब को अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। और जो भी हमारे लोकल मसाइल है, यानी कि क्लीन एंड ग्रीन, प्लानिंग के इशू, हाउसिंग के इशू, होमलेस के इशू, जो भी हमारे लोकल सतह पे होते हैं, पुलिस के इशू, डोमेस्टिक वायलेंस के इशू, हम लोकल अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। और जो लोकल मसले होते हैं हम ऑफिसर को बताते हैं, फिर वो हमें अपडेट देते हैं कि जी हम जो आपने हमें केस दिया है, हमने उस पर ये काम किया है। तो हमारी कोशिश होती है कि मस्जिद के साथ। सर, ये 3 बार लगातार काउंसलर मुंतखब होना, ये एक बड़े एजाज़ की बात नहीं है? 3 दफ़ा, इट्स मीन के एक दफ़ा जब बंदा जीता है तो दूसरी दफ़ा इस बेस पे वो दोबारा से इलेक्ट होता है कि वो डिज़र्व करता है कि उसने कुछ काम किया अपने हलके के लिए। जी सर, मैं तो फुली कमिटेड हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मैं काउंसलर हूँ मैं इसी तरह अपनी कम्युनिटी को सर्व करता हूँ। जितने भी हमारे लोग हमारे पास आते हैं, चाहे वो हमें ईमेल करें, चाहे हमें वो फ़ोन करें, चाहे हम फर्स्ट सैटरडे जो होता है ना हर महीने का, हम पब्लिक सर्जरी करते हैं। हमारे वार्ड में 3 काउंसलर हैं, एक मैं हूँ, 2 मेरे कॉलीग्स हैं। हम सर्जरी करते हैं, लोगों के केस सुनते हैं, फिर हम उनको केस वर्क लोकल अथॉरिटी के काउंसिल के साथ जमा करवाते हैं। उनसे जवाब जब मिलता है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को बताते हैं कि जी कि आप हमारे पास इस मसले को लेके आए थे, और अभी इसका जवाब ये है। तो लोग आपको ऑटोमेटिकली वोट देते हैं, लोग आप पे अपना एक कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करते हैं। जब आप लोगों को, अपनी पब्लिक को, अपने रेजिडेंट्स को दिल के अथाह गहराइयों से सर्व करेंगे, तो मुझे उन्होंने हमेशा इस बेसिस पे वोट दिया है। तो वहाँ पे काउंसलर कितना बाइख्तियार होता है सर? ये जो डिसीजन होती हैं, जो जो लीगल
ڈیسیجن ہے وہ آفیسر کے پاس ہے. ہم ایز اے کونسلر ہیں جو لوکل کونسل کی سروس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. ہم پلاننگ ایشوز پہ پلاننگ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. جو بھی لوکل ایشو ہوتے ہیں ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ جس وارڈ کا میں کونسلر ہوں اس میں میکسیمم کام کیا جائے اور جو ہمارے حلقے کے فنڈ ہیں وہ اس میں استعمال کیا جائے. وہاں پہ کونسلر کو ممبر آف پارلیمنٹ کو نہیں فنڈز دیے جاتے. کونسلر کو فنڈز ملتے ہیں؟ نہیں کونسل کو فنڈز ملتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کو فنڈ ملتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہوتے ہیں, وہ اسکیمیں بناتے ہیں, پھر ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ انپوٹ دیتے ہیں. فنڈنگ سے, پیسے سے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو, کسی کونسلر کو, کسی لیڈر کو فنڈز نہیں ملتے. اس مین کے جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, ظاہر ہے کونسلر ایک وارڈ سے جب منتخب ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے وارڈ کے مسائل کیا ہیں. بالکل, جیسے کہ میرے حلقے میں اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا اس میں پٹ ہولز ہیں, ہم اس کو تصویر بنا کے یا لسٹ بنا کے ان سٹریٹس کی, ان روڈز کی, ہائی ویز کو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سڑکیں جو ہے نا ان کو ریسرفس کرنا ہے, تو پھر وہ ہمیں انسپیکشن کرتے ہیں. انسپیکشن کے بعد وہ ہمیں ایک ٹائم سکیجول دیتے ہیں کہ جی کہ یہ 3 مہینے میں ہوگی یا 6 مہینے میں ہوگی, ڈپینڈ کہ کتنی سیریس ہے روڈ. تو وہ پھر ایک پروگرام ایشو کرتے ہیں کہ فلاں سٹریٹ فلاں منتھ کو ہوگی, فلاں سٹریٹ فلاں منتھ کو ہوگی. پھر وہ ہم اپنے ریزیڈنٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی کہ اس مہینے میں یہ ہوگا یا اس ونٹر میں یہ ہوگا. پر ایئر سر کیا فگر بتائیں گے جو آپ اپنے وارڈ میں یا اپنے حلقے میں کچھ اماؤنٹ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پر ایئر اس کا کوئی آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا ہے؟ ہمیں ٹوٹل فگر دیا جاتا ہے مگر وارڈ پر نہیں ہوتا نا, کیونکہ ہمیں جو کونسل کا بجٹ ہے, سمجھو کہ ہولسل کونسل کا اینول بجٹ فار ایگزامپل 760 ملین ہے. اس میں سے خرچ ہوتا ہے, کیونکہ کچھ وارڈز ہیں اس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے, کچھ وارڈ ہے اس میں لیس خرچ ہوتا ہے. اس میں اتنے مسائل کے حساب سے رقم خرچ ہوتی ہے. اگر کسی وارڈ میں مسائل زیادہ ہیں تو وہاں پہ بجٹ زیادہ لگے گا, بجٹ زیادہ لگتا ہے. ابھی سر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت ساری نیوز جو آ رہی ہیں اس وقت کے, اس وقت برطانیہ میں ایک نئی پارٹی ریفارمز کے نام سے ایک متعارف کرائی جا رہی ہے. اس پہ بہت سا ورک ہو چکا ہے اور اس کے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پارٹی کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. تو اس وقت اس کو ملا کے 3 پارٹیاں ہو جائیں گی. تو آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کو اگر پذیرائی ملتی ہے تو یہاں سے جو لوگ ہمارے برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے لیے اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اس میں یہ میں کہوں گا کہ یو کے میں لیبر پارٹی, کنسرویٹو پارٹی, لب ڈیم پارٹی اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. یہ ابھی ریفارم پارٹی ایک نیو پارٹی آئی ہے اور ان کے جو ویو ہے تقریب رائٹ ونگ ویوز ہیں. یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں مگر وہاں پہ انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہے. وہاں جیسے کہ پولیس انسٹیٹیوشن ہے, جوڈیشری ہے, بڑے بڑے جو فارن آفس ہے, انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہے اور وہ اپنے ملک کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. جیسا کہ وہاں پہ آپ کو انصاف ملتا ہے, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ وکیل کر کے عدالت میں جائیں اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں. سر ابھی یہ جو ایک احتجاج ہوا وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اس احتجاج میں, تو وہ احتجاج کس بنیاد پہ تھا؟ سر جو احتجاج جنہوں نے 1.5 لاکھ کیا, آپ یہ دیکھ لیں کہ فرام ٹاپ آف مائی ہیڈ اگر یو کے کی 80-85 ملین آبادی ہے تو اگر 1.5 لاکھ نکلے ہیں تو ان کی آواز اتنی تو نہیں سنی جاتی. بس وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طریقے سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. میجارٹی یو کے میں بہت لوگ اچھے ہیں, میجارٹی پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, مگر دیر آر سرٹن ایلیمنٹس ود ان ایچ پارٹی جو مڈل, ہم لوگ مڈل میں ہیں. دیر از اے رائٹ ونگ پالیٹکس, دیر از اے لیفٹ ونگ پالیٹکس, دیر از اے مڈل. جی جو رائٹ ونگ کی پالیٹکس ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کمیونٹی میں انتشار پھیلاتے ہیں, مگر کیونکہ وہاں کے ادارے اتنے سٹرانگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ
ڈپلومیٹیکلی کمیونٹی انگیجمنٹ تھرو ڈفرینٹ فورم سے وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ ایک دم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ افراتفری کا عالم ہو. یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہے, آپ کہیں بھی جائیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اور اسپیشلی ادھر نا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثال دی جائے نا تو کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے, تو وہاں پہ جمہوریت ہے؟ سر جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, جمہوریت جہاں کی جس کو سیاست کہتے ہیں, سیاست ہے, چاہے یہاں پہ ہے چاہے وہاں پہ ہے جی. اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے. آپ جو ود ان ریزن ود ان دا لو فریم ورک آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. شاید جس چیز کو میں فریڈم آف ایکسپریشن کہتا ہوں یا فریڈم آف اسپیچ کہتا ہوں, دوسری طرف سے وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. سو جہاں تک یہ آج جو دنیا نا ایک ورلڈ گلوبل ولیج بن چکا ہے, کسی کے لیے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور کسی کے لیے وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. جہاں تک ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کسی حد تک جمہوری ہے. جب آپ اس جمہوریت سے ریڈ لائن پہ جائیں گے یا اس حدود سے نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے بلکہ آپ بریچ کر رہے ہیں فریڈم اسپیچ کو. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے سر کہ آئے دن احتجاج کرنا, مین شاہراہوں کو بند کر دینا اور ایک عام آدمی کی زندگی کو مفلوج کر دینا یہ ایک آزادی ہے اور یہ اس کو جمہوریت سمجھا جاتا ہے. کیا ان ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مین شاہراہوں کو بند کر دیا جائے, پورے سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے, وہاں پہ اس طرح کی جمہوریت ہے؟ جہاں تک یونائٹڈ کنگڈم کا تعلق ہے وہاں پہ آپ کو رائٹ ہے, آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, مگر آپ کسی پراپرٹیز کو ڈیمیج نہیں کر سکتے, آپ کسی ایسے سڑکوں کو نہیں بلاک کر سکے. آپ کو ایک ان کو ایس او پی دینا پڑتا ہے کہ جی ہم ڈیمونسٹریشن کریں گے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, مگر جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہوتا. جمہوریت ہے, آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں, پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی پیسفل. آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, مگر آپ قانون نہیں توڑ سکتے, آپ کسی کی پراپرٹیز کو نہیں ڈیمیج کر سکتے, آپ ایمرجنسی سروس کو افیکٹ نہیں کر سکتے. مگر یہاں پہ ہے کہ جب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں, جس دن میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے آیا ہوں جو ایک بہت ہی مطلب ایجڈ ہیں, ان کی عمر 86-87 پلس ہوگی اور وہ ہارٹ کی بھی پیشنٹ ہیں, ان کو پیس میکر پڑا ہوا ہے. وہ 8-9 سال کے بعد پاکستان آئی ہیں کیونکہ وہ کافی اپنے ملک کو بھی مس کر رہی تھی, اپنے والدین کی قبریں بھی دیکھنی چاہتی تھی. جب ہم اسلام آباد پہ اترے تو سب کچھ بند, انٹرنیٹ بند, فون بند, اور میری والدہ مجھے کہتی ہے پتر تو کدھر مجھے لے کے آ گیا. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے وہاں جو ہمارا ڈرائیور تھا جس نے ہمیں پک اپ کرنا تھا وہ بیچارہ اسٹاک, وہ کہتا ہے جی کہ ادھر تو روڈیں بند ہیں. پھر 2 دن ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رہے اور میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ نہ کرے میری ماں کو کوئی تکلیف ہو جائے. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو مسائل ہیں نا, کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جمہوری ملک ہیں, اور پھر ہم مثال برطانیہ کی دیتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں نا جی کس طریقے سے آزادی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا اس طرح کی جمہوریت وہاں پہ ہے, اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے راستے بند کر دیے جائیں, ایمرجنسی اگر کسی کو ہے تو وہ تڑپ کے, اگر کسی نے ہاسپٹل جانا ہے تو نہ پہنچ سکے, جیسے کہ آپ نے خود فیل کیا اور آپ خود بھی جو آپ پہ بیتی وہ آپ سنا رہے ہیں. تو برطانیہ میں اس طرح کے کچھ قانون ہیں کہ وہ اجازت دیں کہ بند کر دیں شاہراہوں؟ نہیں, وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. مگر ہمارے اس ملک میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں, لوگوں کے پبلک کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں. لیکن سر اس کے لیے تو پلیٹ فارم موجود ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں اسی طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں نا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوتی ہیں, لوگوں کو کمپلینٹس بھی ہیں, مگر یہ نہیں طریقہ کہ آپ جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہم یہ کہیں گے ہم آ رہے ہیں, ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے, مظفر آباد کی چڑھائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک ایسی آئیڈینٹیفائڈ جگہ میں چلے جائیں اور پیسفل پروٹیسٹ کریں تھرو سوشل میڈیا, تھرو ٹی وی, پرنٹ میڈیا, جہاں تک بھی ہوگا, کیونکہ آپ کا بیسک
مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی آواز ایوانوں تک پہچانی ہے، ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے نا. مین کہ آپ نے اپنا ایک جو آپ کا ایک جمہوری حق ہے وہ آپ نے کرنا ہے، نہ کہ آپ نے بدماشی دکھانی ہے. یہ تو کوئی بھی مہذب معاشرہ برداشت نہیں کرے گا نا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جو برطانیہ میں مقیم ایک ینگ جنریشن ہے اس کا اپنے ملک سے تعلق ہے جو وہ تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو نوجوان نسل ہے وہ یہاں آنا پریفر نہیں کرتی. یہ کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، میرے بھائی میرے بچے وہ نہیں آتے یہاں پہ. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سا کام ہونے والا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرپور کو منی لندن کہا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی ایسا انفراسٹرکچر بلڈ کیا گیا ہے؟ رات کو اس میں لائٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آج مجھے پتہ چلا کہ وہ میاں محمد روڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ برانڈز ہیں میرپور میں سب برانڈز میں گیا ہوں، کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. میں بہت سے برانڈز ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں وہاں پہ کون شاپنگ کر رہا ہے؟ یو کے سے ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری مائیں جو آئی ہوئی ہیں وہ شاپنگ کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں جی. مگر کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں، میں جو صاحب اقتدار ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان برانڈز کا کوئی کنٹریبیوشن ہے میرپور کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ یہ برانڈز میرپور سے اوورسیز پاکستانی کشمیری سے پیسے لے رہے ہیں، آئی مین کہ وہ ان کے سٹورز میں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں سڑکوں پہ؟ وہ ٹیکس پیئر ہیں سر. نہیں وہ ٹیکس پیئر نہیں سر، ٹیکس پیئر اور ہے جی. ان کی خود بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ٹیکس یعنی کہ آپ ہر وقت اسٹیٹ کو نہ کریں، اسٹیٹ کے لیے اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو خود چاہیے کہ ہمیں کچھ انیشیٹو لیں سڑکوں پہ. بیٹر لائٹنگ کے لیے کیا مطلب کہ ان کو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے انگلینڈ سے آئیں تو کہیں کہ میرپور کینٹر، واو کیا واو کتنا واٹ اے بیوٹیفل کیا ہے. تو مجھے ایک میرے نیفی اس نے کہا انکل میں پاکستان گیا تھا، آئی تھوٹ آئی واز ان افغانستان. دس از ہاؤ. یہاں پہ یار کوئی سوسائٹیاں نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایسی سوسائٹیاں ہونا چاہیے جو ایگزیکٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جس میں ہاسپٹلز ہوں. ایسے بزرگ ہیں ہمارے یو کے میں، ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرپور سے ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اسلام آباد جائیں. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایک نئی لاٹ ہے، ینگ جنریشن ہے، اس کا یہاں پہ نہ آنا اس کی بنیادی وجہ مسائل ہیں، اور بنیادی سہولیات کا نہ ہونا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہمارے میں نے او پی ایف کے چیئرمین صاحب کو ہم سب نے بتائے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں. جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ اچھی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی، مگر ابھی کافی کچھ بہتر ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. مگر ان کے لیے وہ فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے جیسے ویمن کی جم ہو، لیڈیز کے لیے فیسلٹی ہوں. اور سب سے بڑا ایک بندہ ہمارا آیا ہوا تھا، وہ گاڑی اس نے لی. اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ اسی طرح ہی چلتا رہا اور یہ جو ینگ جنریشن ہے یہاں پہ نہیں آئے گی، تو یہ تو ایک وقت میں جا کے اپنے ملک سے تو کیا وہ تو سب کچھ بھول جائیں گے اور اپنے کلچر تک کو بھول جائیں گے. تو پھر آپ کے لیے جو برطانیہ میں مقیم لوگ ہیں ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے؟ سر بہت سارے مسائل ہیں ہمارے لیے. ہم لوگ پریشان ہیں. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جب ہم نہیں ہوں گے وہ تو ادھر نہیں آئیں گے، وہ جو ہمارا لنک ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مگر یہاں کے جو عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اقتدار میں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس میرپور سٹی کو ہم کیسے ڈیولپ کریں، اس کے انفراسٹرکچر کو ہم کیسے امپروو کریں. میں نے کہ اگر ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں جہاں پہ یہ اوورسیز پاکستانی کشمیری آئیں رہیں، یہاں پہ فیسلٹیز ہوں، جہاں پہ اسکول ہوں. دیکھیں جی میرے لیے اسلام آباد یا ڈی ایچ اے یا بحریہ میرے لیے وہ قبول نہیں ہے.
کیونکہ یہ میرا خطہ ہے, یہ میرا گھر ہے. بہت سے میں میرپور کے لوگ جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم یار ہم اجنبی ہیں بحریہ میں, ہم اجنبی ہیں ڈی ایچ اے میں, کیونکہ اگر ہمیں جا کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ادھر بنیادی طور پہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے سر میرپور میں؟ یہاں پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ ابھی سیٹنگ کونسلر ہیں وہاں پہ, 3 دفعہ آپ ریگولر وہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بنیادی طور پہ فرسٹ آف آل کیا کریں گے ایسا کہ اٹریکٹ کرے برطانیہ کی وہ ینگ جنریشن کو اور وہ اپنے ملک اپنے شہر میں آئیں؟ میں اگر یہاں پہ ہوں نا, میرے پاس پاور ہو, میں سب سے پہلے یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کا صفایا کروں, کیونکہ یہاں پہ ہر قدم قدم پہ گندگی پڑی ہوئی ہے, صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. دوسرا جو اس میں لائٹنگ کا, سڑکوں کا, اور میں یہاں پہ ہوں تو میں ایگزیکٹو ہوم کی سوسائٹی بناؤں. میں یہ نہ بناؤں کہ 4000 پلاٹ لے کے اور فائلیں آگے پیچھے کر کے ادھر وہ بیچوں, پیسے کے لیے نہیں, ادھر گھر تیار کروں, پھر ان کو بولوں کہ اچھا بھائی یہ گھر ہے آپ ادھر آئے. میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, اور زاہد صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو حالات بن رہے ہیں نا یورپ میں اور جو یو کے میں, مطلب کہ بہت سے ریسسٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک دن وہ ملک چھوڑنا پڑے, مگر ان کے لیے یہاں پہ انویسٹمنٹ, ایک انفراسٹرکچر, ایک فضا بنانی ہوگی. یہ نہ ہو کہ وہ ان کو نکالے ادھر سے. لیکن سر اس کے لیے تو آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, وہاں پہ آپ لوگ ہیں جو آپ کو بتانا پڑے گا اپنی نسلوں کے, کیونکہ ہمارا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہے, آبائی شہر آبائی گھر وہاں پہ ہے, ہمیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس طریقے سے فیسلیٹیٹ ہم لوگ نہیں کر رہے اور فیسلیٹیشنز بھی نہیں ہیں, ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کو اس میں, آپ لوگ جو برطانیہ میں مقیم ہیں, آپ کا کردار کیا ہے اس میں؟ سر ہم تو ہر لیول پہ اپنے خطے کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے لیڈر جاتے ہیں, کمیونٹی میں انگیج کرتے ہیں, اور وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. مگر ابھی ہمیں کیا چاہیے؟ ینگ ڈائنامک لیڈرشپ, جو یہاں پہ ینگ نوجوانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے اور ان کو کانفیڈنس دلائے کہ بیٹا بیٹی یہ آپ کا ملک ہے, آپ کے والد آپ کے دادا ادھر رہے ہیں, ہم نے وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کی ہے, ہمیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے. دیکھیں جی ہمارے بیٹے وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ہاؤس آف لارڈ میں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, لوئر ہیں. کیا اگر ہم وہاں پہ اتنی ترقی کر سکتے ہیں, وہاں کی سوسائٹی میں اتنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, تو کیا ہم یہاں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. مگر وہ یہاں پہ آپ کو اپرچونٹی نہیں دی جا رہی. وہاں پہ تو یہ جو مسائل ہیں سر, یہ مسائل آپ ان کو کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہاں پہ؟ کیونکہ آپ ریگولر یہاں پہ آتے ہیں, سب چیزوں کو آپ پک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں, تو سارے اس کی دھرے کا آپ کس کو کہیں گے کہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے, میں تو کہوں گا کہ جو یہاں پہ صاحب اقتدار ہے اور اس میں پبلک بھی ہے, یہ پوری سوسائٹی ہے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے, اس شہر سے ریگولر صدر ریاست ہیں جو اس وقت 9 بار الیکٹ ہوئے, 2 دفعہ ان کے والد صاحب ہوئے, 1 دفعہ ان کے بیٹے ہو گئے, 12 دفعہ 1 درجن دفعہ ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی؟ نہیں, میں ان کو پرسنلی نہیں ذمہ دار کہہ رہا. الیکٹ تو وہ ہوئے نا, کمیونٹی نے اسے بار بار انہیں ٹھیک ہے, وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں اور سی بھی ہوئے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان طبقے کو آگے آنا ہوگا, اور ہمیں یہاں پہ چینج چاہیے. جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے, جیسے کہ جو ابھی بھی سٹنگ منسٹرز ہیں, کچھ ایم ایل اے سابق ہے, میں کہتا ہوں کہ سب کو موقع دیا جاتا ہے, اور ان سب کو چاہیے کہ اس خطے کو ڈیولپ کرے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کا کام ہے. میں ایک کونسلر کچھ نہیں کر سکتا, ایک منسٹر کچھ نہیں کر سکتا, صدر کچھ نہیں کر سکتا. میں اس دن جا رہا ہوں تو ایک پروفیشنل بندہ ہے, اس نے گاڑی کا ونڈو کھولا ہے اور سارا کچرا باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے جی, اس میں صدر کیا کرے, اس میں منسٹر کیا کرے, اس میں
जज साहिबान क्या करें, ये माशरे को भी तो अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। माशरे के जो लोग हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि मुझे कचरा अच्छे तरीके से डंप करना है या इनको सफाई रखनी है, जहाँ कोई आता है उधर ही फेंक देता है। मैं तो उस दिन में मैं एक ऑफिसर साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर आपके जो वार्ड्स है इधर मीरपुर में, अगर इनको आप डिवाइड करें जोन्स में, तो एक कॉलेज में सब ड्राइवरों को बुलाया जाए कि 100 100 एक वीक कम से कम आधा दिन वो स्पेंड करें उधर, तो उनको बताया जाए कि रूल्स क्या हैं, किस तरह आपने गाड़ी चलानी है, किस तरह मोटरसाइकिल चलाना है। उसके लिए इदारे मौजूद हैं यहाँ पे। बल्दिया का काम है सफाई सुथराई और शहर की लुकिंग को बेहतर करना। तो जैसे कि वहाँ पे आपकी कौंसल है, यहाँ पे भी एक बल्दिया का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद है, उसकी परफॉर्मेंस पे हम लोग बात कर सकते हैं। उसकी जो एक अरसे के बाद यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शंस हुए, अगर दोबारा होंगे तो दोबारा ये एक चैन है जो इस वक्त जो चल रही है, उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा। आखिर में क्या सर मुस्बत पैगाम क्या देंगे अपने मुल्क के लिए? मैं ये कहता हूँ कि अपने मुल्क के साथ लॉयल होइए, अपने मुल्क का, अपने इस खित्ते का, आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। बिकम ए गुड सिटीज़न, पैट्रियाटिक, जिस तरह हम लोग मुल्क से बाहर हैं पैट्रियाटिक हैं, अपने पाकिस्तान से, अपने कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने पाकिस्तान, अपने कश्मीर से मोहब्बत करें और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ गलत बातें, झूठ में हिस्सा मत डालें। जिस तरह सोशल मीडिया में हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उसमें मत इन्वॉल्व हों। इस पाकिस्तान के बहुत दुश्मन हैं, राइट लेफ़्ट बहुत सारे दुश्मन हैं, मगर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसियां, जिनको मैं सलूट करता हूं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आपको नहीं पता, जब आप सो रहे होते हैं रात को, वो आपके लिए लड़ रहे होते हैं, वो आपके लिए जाने दे रहे होते हैं, इसलिए आप आराम से सो रहे हैं। खुदारा दूसरों की बातों पे आके, अपनी फ़ौज पे, अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, अपने गवर्निंग स्ट्रक्चर पे अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस दें, मगर ये नहीं करें सड़कें बंद कर दें, गाली गलोच का कल्चर उस और किसी अदारे के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दें। आप कभी नहीं सुनेंगे कि वेस्ट में या आपके नेबर आपके फ़ौज के बारे में, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो इस किस्म की बात करें। सो बिकम पैट्रियाटिक, सपोर्ट पाकिस्तान, सपोर्ट कश्मीर, सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी। वी हैव द बेस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने 10 मई के बाद पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको सलूट करते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं, वो तजद पढ़ने वाले इंसान हैं, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और 10 साल इस पाकिस्तान का फील्ड मार्शल के ओहदे पे रखे, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना, इंशाअल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। हम सबको मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया। अगले सेशन तक के लिए इजाज़त चाहूँगा जी। वहीद रासब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और कंपैरिजन करने की कोशिश की हमने कि बरतानिया और पाकिस्तान की जमहूरियत में कितना फ़र्क है। तब अगले सेगमेंट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।